अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। पंजाब असेंबली ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल क्या पास किया। मर्द और मर्दों का तहफ़्फ़ुज़ दोनों ही ख़तरे में पड़ गए। इस शरीयत को भी ख़दशात लाहक हो गए कि जिसमें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी के पाँव में चादर रहमत और माँ के कदमों में जन्नत अक़दस रख कर औरत का मकाम वाज़े कर दिया था। मगर उस शरीयत के मानने वाले तहफ़्फ़ुज़ निस्वां पर सीख पाएँ कि इस्लाम से मुतसादिम और आइन और कानून के बरखिलाफ़ कानून के साथ ऐवान और नुमाइंदगान को जन मुरीदी के अलकाबात से भी नवाजा जा रहा है। लंबा चौड़ा कानून बनाने की क्या जरूरत है, बस छोटा सा एक लफ्ज की तरमीम कर लेते, जहां बीवी का लफ्ज है वहां शौहर लिख लेते और जहां शौहर का लफ्ज वहां बीवी। ये इसको कहते हैं हमारे इस्तिलाह में जन मुरीद। ये जन मुरीदों की असेंबली है। क्या हमारे मुआशरे में हमारा अपना गवर्नर उस बीवी के साथ दोबारा आ सकता है? हमारा अपना वजीर आला अगर इसके साथ ये हशर उसकी अपनी बीवी कर दे मुहतरमा, तो फिर वो क्या अपने घर में किस मुंह से जाएगा? हमारे वजीर आज़म के साथ अगर ये हशर हो जाए, और लगता है कि शायद ऐसा होगा इंशाअल्लाह। ताज्जुब ये नहीं कि जन मुरीदी के मज़ायका खेज़ ताने क्यों, इस्तेजाब तो ये है कि आखिर चंद लोगों का इस्लाम सिर्फ ख़वातीन के गिर्द ही क्यों घूमता है। बयानात और इक़दामात में वाज़े तज़ाद क्यों पाया जाता है। आपको याद होगा कि शायद 1-1.5 साल की ही बात है, कुछ ख़वातीन इस मुल्क में जब बेदार हुई तो उनकी बेदारी को बेहयाई से ताबीर किया गया। जब यही ख़वातीन धरनों के अंदर आईं और सियासी शऊर दिखाया तो उनके सियासी शऊर को मुजरों से ताबीर किया गया। नाज़रीन, एक रशियन इनकलाबी ने कहा था कि औरत के तहफ़्फ़ुज़ के बिल पर दस्तखत में एक लम्हा सर्फ हुआ, मगर ख़वातीन को यहाँ तक पहुँचने में सदियाँ बीत गईं। मुझे समझ ये नहीं आती कि वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कि जो मुस्लिम मुआशरे में औरत पर आँख उठाने की इजाज़त नहीं देता, वो हाथ उठाने की इजाज़त कैसे दे देता है। मसला तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन बिल का नहीं, मामला उस कदगन का है कि जो मर्द की मर्दानगी को चैलेंज कर रही है। मगर मौलाना फजल रहमान साहब मुरीदैन शरीफैन होने के बावजूद हुकूमत को धमकियाँ दे रहे हैं। अवाम ठीक है, हमें वोट थोड़े देते हैं और हम हुकूमत खुद बना नहीं सकते, लेकिन जिसकी गिराने पे आ जाए ना तो फिर तुम ये वोट तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। मौलाना साहब, अगर ये बिल शरा के ख़िलाफ़ है तो फिर आप खिलाफ शरा इक़दाम उठाने वालों के इत्तेहादी क्यों हैं? एक लम्हा और भी क्यों है? एक तरफ हुकूमत गिराने के दाई तो दूसरी सिम इक़्तिदार के राही। ये मुतज़ाद रवैया इस बात का भी गमाज़ कि शायद मामला बिल का नहीं, मसला उस सियासत का है कि जिसमें मज़हब के नाम पर वोट बैंक बचाना लाजिम है। बहरहाल सवाल उस हुक्मरान तबके से भी है कि एक ऐसे मुआशरे में कि जहाँ ख़वातीन मुआशी तौर पर मर्दों की मोहताज हैं, क्या इस बिल का अमलन निफाज मुमकिन हो सकेगा? क्या इस बिल से जनूबी पंजाब की वो अल्लाह वसाई और शुमाली पंजाब की वो अल्लाह रखी भी आगाह हो सकेगी कि जिसको सिर्फ इतना मालूम है कि बच्चे कैसे पालने हैं, घर कैसे देखना है और खावन का हुक्म ना मानने का अंजाम क्या हो सकता है? मुझे कहने दीजिए कि बिल एक अहसन इक़दाम ज़रूर है, अनडाउटेडली, मगर इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ख़वातीन की मुआशी आज़ादी और हकूक़ से आगाही है। और वो सरकार जो दिखता है वो बिकता है कि असूलों के तहत मेट्रो बस, काज़म सोलर पैनल, नंदीपुर, PIA और मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों की एडवर्टाइजमेंट करती है, वो ख़वातीन को हकूक़ की आगाही के लिए कोई पब्लिक सर्विस कैंपेन का आगाज़ भी करेगी? एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो आई डू सजेस्ट कि आज का पूरा शो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज पैनल बड़ा इंटरेस्टिंग है और कोशिश ये है कि ये जन मुरीदी से मर्दानगी तक का सफ़र, एक पेट्रियार्कल डिग्निटी जिसका तसव्वुर इस मुआशरे में होता है, वो आखिर है क्या? ये सफ़र तय किस तरह किया जाएगा? मुल्क का सबसे बड़ा इशू तहफ़्फ़ुज़े ख़वातीन बिल कैसे और क्यों बन गया है? आज हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। आप सूबाई वज़ीर कानून हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बिल भी आपने इंट्रोड्यूस कराया। फिर आपके सेनेटर हाजी ग़ुलाम अली साहब मौजूद हैं, JUI फ़े के रहनुमा हैं, सेनेटर हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर आमिर लियाकत साहब मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, किसी ना किसी तरह तो कोई मेथड टू दिस मैडनेस निकालें, समझाएं। मगर सबसे पहले अगर आप सारे इजाज़त दें तो मुख्तसरन, क्योंकि आज मेरी नज़र से गुज़रा और आजकल एहतसाब का हाथी भी झूम रहा है इस मुल्क में, तो मैं राना साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं सबसे पहले आपसे एक चीज़ आउट ऑफ द वे करा लूँ, क्योंकि वो बड़ी
خبر آئی سر کہ نیب نے میٹرو بس پروجیکٹ لاہور پر تحقیقات کا آغاز بھی کرنا شروع کر دیا ہے اور آپ کے پی این ڈی، نیپا اور ایل ڈی اے سے سرکاری دستاویزات بھی مانگ لی ہیں. اس پہ آپ کی حکومت کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، یہ مجھے اس بات کی انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن اگر نیب نے میٹرو سے متعلق جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ منگوائی ہے اور اس کو اگر انہوں نے انکوائر کرنا چاہا ہے تو بالکل پنجاب گورنمنٹ اور ایز سربراہ میاں شہباز شریف ہم اس کو ویلکم کریں گے اور بالکل وہ سارے ڈاکومنٹس کو سارے پروسیجرز کو دیکھیں. جہاں تک ہمارا اس میں یعنی خیال بھی ہے اور اس میں ہمیں اس بات کے اوپر دعویٰ بھی ہے کہ تمام پروسیجرز کو ان اکارڈنس ود لا پورا کیا گیا ہے، ٹرانسپیرنسی ہے اور کسی قسم کا کوئی کرپٹ ایلیمنٹ اس پوری جو ہے وہ منصوبے میں اس پروجیکٹ میں نہیں ہے. جو باتیں ہو رہی ہیں کہ پلوں کی تعمیر میں اربوں کا گھپلا ہوا ہے، بسوں کی خریداری، ٹکٹنگ اور کاؤنسلیٹ فیس کا ریکارڈ بھی طلب کیا ہے، یہ ساری باتیں جو اربوں کے گھپلے کی ہو رہی ہیں، ایکسپینشن جوائنٹس کی خریداری ڈبل ہے مارکیٹ ریٹ سے اینڈ سو آن سو فورتھ. دس از جسٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں بہت باتیں کی گئی ہیں. اس میں پراپیگنڈا یہ کیا گیا کہ جی وہ امرتسر کی میٹرو سستی ہے، دہلی کی سستی ہے، فلاں کی سستی ہے، یہ مہنگی ہے. ہم نے یہ بالکل، میں نے کوئی ایک ہفتہ پہلے میں اور ریکارڈ ہوں کہ ان اسپیسیفیکیشن کے ساتھ دیکھیں نا، ایک یعنی مثال کے طور پہ آپ اسٹیشنز کے اوپر جو سہولتیں دیتے ہیں، ایلیویٹر دیتے ہیں، دوسری چیزیں دیتے ہیں تو ان سے فرق پڑ جاتا ہے. ان اسپیسیفیکیشن کے ساتھ پوری دنیا میں ہم جو ہے وہ میٹ کرنے کو، کنفرنٹ کرنے کو تیار ہیں کہ یہ میٹرو کا منصوبہ جو ہے وہ سب سے سستا ہے، سب سے معیاری ہے. اور جہاں تک اس میں ان ڈیٹیلز کا تعلق ہے کہ کانٹریکٹ کیسے دیا گیا، کہ کیا پروسیجر رکھا گیا، بالکل ہم ہر چیز میں اوپن ہیں اور ہم یہ چاہیں گے. چلیے اچھی بات ہے سر، اگر آپ خیر مقدم کرتے ہیں اور تمام تر تعاون کریں گے، اچھی بات ہے سر. لطیف کھوسا صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی لائن پہ موجود ہیں. کھوسا صاحب، آپ نے بھی رانا صاحب کی بات سنی. اب نیب جو ہے وہ پنجاب تک بھی آ گئی، آپ کی بڑی خواہش رہی ہے پچھلے 3 سالوں میں سر، اور آپ نے سنا رانا صاحب کو کہ وہ خیر مقدم کرتے ہیں، تمام تر تعاون جو ہے وہ بڑھائیں گے. دیکھیے، میں تعاون مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کس طرح کا تعاون کریں گے، کیونکہ جو نیب کی شکایات ہیں وہ یہ ہیں کہ obviously there are many records which are missing. آپ اگر دیکھیں تو میٹرو میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ریکارڈ بھی مسنگ ہے، اور انفارچونیٹلی یہاں ہمارے ہاں جو محترم شہباز شریف کا صاحب کا گورننس کا سٹائل ہے، اس میں بالکل بادشاہت کا انداز ہے. اس میں وہ اکاؤنٹیبلٹ، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتے ہی کم ہے. میرے پاس بھی جب میں گورنر تھا تو یہ جو آڈیٹر جنرل پاکستان ہے، اس نے چونکہ آئینی اس کی جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پنجاب کے معاملات میں گورنر کو وہ اپنی رپورٹ پیش کرے، تو میرے آگے بھی رپورٹ پیش ہوئی تھی. 350 ارب ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے فنڈز جو ہے وہ ریکنسائل نہیں ہو رہے تھے. تو میں نے اس پہ ڈائریکشن دی کہ یہ جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب کی، جس کی سربراہی لیڈر بھی اپوزیشن کرتے ہیں، ان کے سامنے جو ہے پریزنٹ کی جائے. ویسے بھی ان کا پریزنٹ کرنا ضروری تھا. وہ آج تک پریزنٹ نہیں ہوئی کیونکہ وہ میں ڈائریکٹ نہیں بھیج سکتا تھا، تھرو لا منسٹری بھیجی جاتی تھی. اور رانا صاحب ہی اس وقت وزیر قانون تھے، یہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیوں نہیں بھیجی انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. تو یہ اب بھی میرا نہیں خیال کہ یہ جو آڈیٹر جنرل نے کی ہے، اس آڈیٹر جنرل کو بدقسمتی سے انہوں نے جو ہے وہ اس کے خلاف ریفرنس کر کے وہ فارغ کروا دیا. اب دوسرے اگر آپ کی بھی ریزرویشنز بدستور موجود ہیں سر، کوئی دیانتداری سے کوئی رپورٹ کی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے یا یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ان کا کوئی محاسبہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ قانون سے ماورا ہے اور یہ قانون کے ذائقے میں دوسروں کو تو لاتے ہیں، خود یہ قانون کے جو ہے ذمہ داری کو تسلیم نہیں کرتے. تو یہ فقدان ہے جو بدقسمتی سے جمہوری رویوں کا ہے، اور قانون اور آئین کو تو یہ اس طرح سے ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی میں جانا وزیر اعلیٰ وہ جانا نہیں پسند کرتے، اور وزیر اعظم صاحب اوپر پارلیمنٹ میں جانا پسند نہیں کرتے. تو اب جانے کس قسم کی یہ جمہوریت ہے اور کس قسم کی جو کلیکٹیو وزڈم کے ذریعے ہم گورننس سمجھ گئے کھوسا صاحب. صحیح ہے. سو ماورائے قانون ہے. اب یہ بہرحال رانا صاحب، میں اسی بات کے اوپر بات چھوڑوں گی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر دستاویزات دی جائیں گی، ہم فالو کریں گے، نیچرلی میڈیا تو کرے گا، مگر سر مجھے لگ رہا ہے کہ
پرے کریں ان سب چیزوں کو. میں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب آپ کے پاس آتی ہوں. یہ احتساب, یہ محاورہ قانون, یہ سب تو چھوٹے ایشوز لگنے شروع ہو گئے ہیں سر. ادھر تو زن مریدی اور مردانگی کی بحث شروع ہو گئی ہے اس ملک کے اندر. جی زن مریدی اور مردانگی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے میری ناقص معلومات کے مطابق, اور میں ایک بہت ہی کم علم انسان ہوں, لیکن یہ بہت ہی توہین آمیز الفاظ ہیں. زن مریدی اور مردانگی یہ عورتوں کے معاملے میں بل استعمال نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, اے لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو, اے لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو, اے لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. یہ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. تو عورتوں کے معاملے میں جب ہم زن مریدی اور مردانگی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو در حقیقت ہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے برخلاف ان جملوں کو اپنے لفظوں میں اور اپنے خیالات میں جگہ دیتے ہیں جن کی اسلام میں قطعاً گنجائش موجود نہیں ہے. اس لیے کہ زن مریدی یہ در حقیقت ایک ایسا لفظ ہے کہ جس میں گویا یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ کوئی مرد جو ہے وہ عورت کا غلام بن گیا ہے اور وہ اس کا مرید بن گیا ہے. مرید بہت پیارا لفظ ہے, اور مرید ہمیشہ اپنے پیر کا ہوتا ہے, مرشد کا ہوتا ہے. تو زن کا کوئی مرید نہیں ہوتا. یہ ایک اصطلاح ہے فارسی کی, اور اس کا عربی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اور یہ اصطلاح نکلی تھی زن مریدی کی خسرو پرویز کے زمانے میں, جب اس کی بہت ساری بیویاں تھیں تو اس کو کہا جاتا تھا کہ کچھ بیویوں سے بڑی محبت تھی تو اسے زن مرید کہہ دیا گیا تھا. مردانگی تو اسلام میں ہے ہی نہیں عورتوں کے معاملے میں. عورتوں کے معاملے میں مردانگی یہ ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہے, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. یہ ہے مردانگی, اس کو کہتے ہیں مردانگی. اور ہر شخص اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے, یہ ہے مردانگی. نگہبان ہے, خیال کرنا مردانگی ہے, پیار کرنا مردانگی ہے, احساس کرنا مردانگی ہے, تشدد نہ کرنا مردانگی ہے, خیال کرنا مردانگی ہے, حقوق دینا مردانگی ہے. یہ کوئی مردانگی نہیں ہوتی کہ اگر آج عورتیں جو یہاں پس رہی ہیں پاکستان میں, جن پر غیرت کے نام پہ قتل ہو رہی ہیں, ذلیل کی جاتی ہیں, کتوں کے آگے ڈال دی جاتی ہیں, خلا جن کو نہیں ملتی ہے. خلا کہہ دینا بہت آسان ہے مہر, آپ کورٹس میں جائیے کسی کو خلا نہیں ملتی ہے, اور خلا اگر ہوتی بھی ہے تو حاکم شرع جب تک نہ کہے تو طلاق جو ہے وہ مؤثر نہیں ہوتی ہے. تو جس ملک میں اس طرح سے عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہو, اگر وہاں عورتیں اسمبلی کے اندر ایک بل لے آئی ہیں تو میں عرض کروں گا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. آپ جمہوریت کا حصہ ہیں, جمہوری اقدار کی پاسداری کریں. اگر آپ کو بل پسند نہیں ہے آپ دوسرا بل لے آئیے, لیکن جمہوریت کا احترام کریں. اگر جمہوریت نے یہ بل پاس کیا ہے تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. اور اس کا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ زن مرید ہیں اور یہ مردانگی ہے. جی ایسی کوئی مردانگی نہیں ہے. تم میں کوئی افضل نہیں ہے, لیکن تقوی کی بنیاد پر جس کا تقوی اچھا ہے وہ افضل ہے. کوئی افضل اور چھوٹا نہیں ہے. لو جی غلام علی صاحب, انہوں نے تو بیٹھے بیٹھے لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب کی مردانگی چیلنج کر دی ہے, ان کے کانسیپٹس آف زن مریدی مردانگی اور کڑا پہنا دیا. میرے خیال میں پروفیسر صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کا اپنے خیالات ہو سکتے ہیں, لیکن دیکھیں اسلام نے سب سے زیادہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اے لوگوں عورتوں کے معاملے میں ڈرتے رہو. تو غلط کہہ رہے ہیں بالکل. اور اسلام نے جتنا مقام, صحیح کہہ رہے ہیں نا, یہ کہا گیا تھا اور نا, اسلام نے جتنا مقام عورت کو دیا شاید کسی مذہب نے دیا. یہ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم سمجھتے ہیں نا, لیکن ایسا نہیں کہ ہم ان کو زینت بنائیں, ہم ان کو ایک کھلونا بنائیں, اور ہماری جو ملک ہے یہ اسلام کے نام پہ بنائیں. اس میں تو کوئی شک نہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب آپ دیکھیں اگر ہم اپنے کلچر کو, اپنے روایات کو, اور جو ہمارا اسلامی اقدار ہے اس میں ٹوٹ پھوٹ پیدا کریں گے, اور آپ اس کو یورپ بنانا چاہتے ہیں. یورپ کا سب سے بڑا مسئلہ آج کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ان کا کیا ہے؟ ہر عورت شادی سے پہلے اپنے ساتھ 3 بچے پھرا رہے ہیں. تو کیا وہ معاشرہ لانا چاہتے ہیں؟ آہستہ آہستہ این جی اوز کے سوچ کو آپ حکومت اور ایک مسلم ممالک پر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں. بڑی معذرت چاہوں گا
بڑی معذرت چاہوں گا غلام صاحب، بڑی معذرت چاہوں گا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ خلا اسلام کا حق ہے عورت کو، بالکل حق ہے۔ آپ اسلام، ایک منٹ، آپ اسلام اپنا نافذ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ خلا عورت کا حق ہے، خلا عورت کا حق ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خلا چاہیے عورت کو، یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خلا عورتیں لینا چاہتی ہیں مردوں کے ظلم و ستم کے بعد، وہ خلا کی درخواستیں عدالتوں میں پینڈنگ میں پڑی رہتی ہیں اور ان پر فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ ہو جائے گا نہ اس بل سے گھر میں معاملہ حل ہو جائے گا؟ تو اس بل سے برائی کیا ہے؟ جو پنچایت ہے، ہمارے جو اقدار ہے، اس کے مطابق ہمیشہ فیصلے ہوتے ہیں۔ کیا اس سے عدالتوں پہ مزید بوجھ پڑے گا؟ تو اس بل میں برائی کیا ہے غلام علی صاحب؟ برائی کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، برائی اس بل میں یہ ہے، اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی آئے اور آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے ہیں کہ آپ کہاں گئی اور رات کے 2 بجے ایسا کچھ نہیں، آپ نے بل نہیں پڑھا، آپ نے بل نہیں پڑھا، ایسا کچھ نہیں۔ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے منہ پہ 4 چانٹے مار کے دھکے دے کے ماں بہن کی گالیاں نہ دو۔ یہ NGOs، آپ کیا you misinterpreting it؟ ایسا کچھ بل کون نہیں کہہ رہے پڑھا، آپ پوچھ نہیں سکتے؟ بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ ایسا کوئی کچھ بھی، میں نے بل پڑھا ہے، میں نے پورا بل پڑھا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ آپ ذرا اس کو بالکل بارکبینی سے اچھا میں ایک وقفہ لے لوں، رانا صاحب ایک وقفہ لینا ہے سر، اس کے بعد بڑے ٹاک شوز اس پہ کر لیے ہیں، یقینی طور پہ اب آپ کا کیا کہوں، سر بھی دکھ رہا ہوگا اس ایشو کے ساتھ، مگر اب آپ نے مجھے انہیں نٹ شیل آج سمجھانا ہے کہ آپ کو کیا سمجھ آئے، یہ مسئلہ ہے کیا اصل سر؟ یہ سیاست ہے، اسلام ہے، یہ کیا مسئلہ ہے ادھر سر؟ آپ کو ذرا کھل کے بات کرنی ہوگی ایک وقفے کے بعد، کیونکہ سر آپ کی حکومتیں گرانے کی دھمکیاں بھی آ رہی ہیں اب ایک وقفے کے بعد۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی۔ سو رانا صاحب بہت شوز کر لیے، بڑی مغز ماری بھی کی، انہیں نٹ شیل بتائیے گا آپ کے قریب، آنیسٹلی سپیکنگ سر مسئلہ کیا ہے ادھر؟ جی دیکھیں، اس میں جو ہے یہ جو وومن پروٹیکشن بل ہے، اس بل میں 2-3 چیزوں کو جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے۔ نمبر 1، عورت کے خلاف جو وائلنس ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ معاشرے میں قتل اور تیزاب پھینکنے کے علاوہ باقی تمام صورتیں جو ہیں ان کو تو وائلنس سمجھا ہی نہیں جاتا، کیونکہ ہر آدمی جو ہے اگر یعنی سڑک کے اوپر بھی کوئی خاوند اپنی بیوی کو یا باپ اپنی بیٹی کو یا بھائی اپنی بہن کو مار رہا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، یہ گھر کی بات ہے، اس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے۔ بلکہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ اگر یعنی اس قسم کی جو ہے وہ مار پیٹ کے بعد وہ تھانے میں بھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بی بی یہ تو آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، آپ جائیں گھر میں کسی بزرگ کو ڈالیں اور جا کے جو ہے وہ صلح وغیرہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں وائلنس کی تمام جو پوزیشنز ہیں ان کو جو ہے وہ پوری طرح سے ان کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ایک خاتون اور اس کے ساتھ جو اس کے بچے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 13 سال بعد اب آپ کو یہ خیال آیا ہے کہ اس عورت کے ساتھ آپ کا گزارا نہیں ہے اور یہ آپ کی نافرمان ہے اور آپ بچوں سمیت اس کو گھر سے نکال دیں، کوئی خرچہ نہیں، کوئی رہنے کے لیے جگہ نہیں، اور اگر اس کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں اور اگر اس کا کوئی بھائی بہن ہے وہ اپنے بچوں کو سنبھالیں یا ان بچوں کو سنبھالیں۔ تو اس میں ایک میکنزم دیا گیا ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ عورت کو اس کے گھر سے جو ہے وہ نکالا نہیں جائے گا، اس کے لیے ایک سسٹم جو ہے وہ پورا اس میں دیا گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر عورت کو وہاں سے نکالا جائے گا تو اس وقت تک جب تک کہ اس کی پوزیشن کو ریاست ریسٹور نہیں کرواتی یا اس کو جو ہے وہ گھر میں جو ہے اس کا میڈیشن کے ذریعے ریکنسیلیشن کے ذریعے معاملہ حل نہیں کرواتی، تو پروٹیکشن سینٹر جو ڈسٹرکٹ وائز بنیں گے وہاں پہ ان عورتوں کی رہائش کے لیے، ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کی رہائش کے لیے گورنمنٹ کی ریاست کی جو ذمہ داری ہوگی وہ اس قسم کا جو ہے وہاں پہ انتظام کرے۔ اچھا سر، دارالامان کی موجودگی میں ایسے سینٹروں کی کیا ضرورت ہے یا یہ الگ کام کریں گے؟ جی نہیں، دارالامان جو ہے دارالامان صرف اس عورت کو جو کہ کسی وجہ سے بھی کسی مصیبت کا شکار ہو اس کو جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ بچوں کو، بچوں کی تعلیم کو، اس کی بود و باش کو، اس کے خرچے کو، اس کی انڈیپینڈنٹ رہائش کو جو ہے وہ ڈیل نہیں کرتا۔ اس میں جو ہے وہ ایک ایسی فیملی کے طور پہ جو ہے وہ رہائش کی صورت یا شیلٹر کی صورت فراہم کی گئی ہے کہ جو ایک گھر کو، جو ایک چھوٹے یونٹ کو جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔
اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ایک پروٹیکشن سینٹر جس میں یہ تمام رانا صاحب یہ سہولتیں سارے حاصل نقطے ہوں۔ ہم نے پڑھے، میں پچھلے ہفتے سے اس پہ شو کر رہی ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے، آج جب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے ساتھ اپنی بیوی یہ حشر کرے تو وہ کس منہ سے گھر جائیں گے، اور پھر کہتے ہیں کہ عنقریب وزیر اعظم کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، تھوڑے پرسنل ہو گئے ہیں مولانا صاحب سے؟ دیکھیں جی، میں اس میں نہ میں مولانا صاحب کی اور نہ ہی میں کسی اور لیڈر کی بات کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی جو یعنی گریو وائلنس کی صورتیں اس بل میں رکھی گئی ہیں، جن کی بنیاد کے اوپر کوئی عورت اگر شکایت کرے، یعنی اس میں یہ نقطہ جو ہے یہ میرا خیال ہے مولانا صاحب کے جو ہے وہ پیش نظر نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پہ جو وومن پروٹیکشن آفیسر ہوگا یا وہ خاتون ہوگی، تو اگر اس کو کوئی کمپلینٹ ادھر ادھر سے ملتی ہے اور وہ کسی عورت کے متعلق جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے جب تک کہ وہ عورت خود اس بات کی شکایت نہ کرے یا یہ دعویٰ نہ یہ کمپلینٹ نہ کرے کہ اسے ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے اس کی زندگی کو جو ہے وہ خطرہ ہے یا اسے گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ یعنی یہ ایسی صورت میں نہیں ہے کہ جو وومن پروٹیکشن آفیسر ہے وہ جس کے گھر میں چاہے وہ جائے اور جا کے جو ہے وہ گھس جائے۔ روز گھر کے اندر کسی نہ کسی وے کے اندر ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ایکسپلوئٹ ہو رہی ہیں، گالی گلوچ سن رہی ہیں، وربل تشدد، ذہنی تشدد، جسمانی تشدد کا نشانہ بن رہی ہیں۔ دے فیل کہ ریاست ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے۔ سر مگر میں نے آپ سے ایک اور سوال ہے، مجھے آپ سر یہ بتائیے کہ اسلام میں، اینڈ آئی ریئلی جینوئنلی وانٹ ٹو نو دیٹ سر، اسلام کیا کہتا ہے کہ کیا ہماری صرف باپردہ عورتوں کی ہی عزت آدمیوں کو کرنی چاہیے یا احترام سے بات کرنی چاہیے، یا ہر عورت کی ارسپیکٹو وہ پردے میں ہے یا نہیں ہے یا جو بھی اس کا لائف سٹائل ہے؟ جینونلی تو اسلام عزت انہی کی کرتا ہے جو بے پردہ ہوتی ہیں، کیونکہ بے پردہ عورتوں کی عزت کر کے ہی تو انہیں باپردہ کرنا ہے، کیونکہ جو باپردہ عورتیں ہیں وہ تو خود ایک حجاب میں اور ایک نقاب میں اپنی عزت کے تحفظ کے ساتھ موجود ہیں۔ اصل مردانگی تو یہ ہے مہر کہ ان عورتوں کو تکریم دی جائے، ان عورتوں کا احترام کیا جائے جو کہ باپردہ نہیں ہیں، جو کہ بے پردہ ہیں۔ لیکن خالی یہ بات نہیں ہے، آپ جس طرف اشارہ کر رہی ہیں، پہلے تو رانا صاحب نے جو بات کہی ہے وہ سب کو سمجھنی چاہیے کہ بھئی آپ پہلے بل تو پڑھ لیں، بل پڑھ تو لیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ جو بات غلام علی صاحب فرما رہے ہیں، میں اپنے عمل کا حساب کیا دیتا، سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتا۔ اب یہ نیٹ آ گیا، اس میں موبائل آ گیا، اس میں اور مسئلے آ گئے، اور بابا یہ مسئلے نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ رات کے 2 بجے جب آپ عورت کو گھر سے باہر نکال دیں گے، جب آپ اس پر تشدد کریں گے، کیا مہر یہاں پر عورتوں کے ناک اور کان نہیں کاٹے گئے؟ کیا یہاں پر عورتوں پر تیزاب نہیں پھینکا گیا؟ کیا ان پر خلا کے بدلے میں کہ ہم تمہیں خلا اس وقت دیں گے جب تم مہر معاف کر دو گی یا جب تم بچے ہمیں دے دو گی، کیا عورتوں سے بچے نہیں چھینے گئے؟ کیا کوئی حساب کرنے والا نہیں ہے؟ کیا کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں صحیح بخاری کی احادیث موجود ہیں، صحیح مسلم کی احادیث موجود ہیں کہ خواتین اپنے مقدمے لے کے سرکار کی بارگاہ میں جاتی تھیں اور وہ فیصلے کرتے تھے، اور جو خواتین کے ساتھ حق تلفی ہوتی تھی اس معاملے میں اتنے آپ سخت ہوتے تھے ان فیصلوں کے معاملے میں کہ آپ اسی وقت اظہار فرمایا کرتے تھے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ تو اس کو تم توڑو گے، اس کو موڑو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، تم اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، تم اس سے پیار سے پیش آؤ۔ اب اگر ایک بل آیا ہے اور اس بل میں عورتوں نے یہ، پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے، صرف مجھے یہ بتا دیجئے، غلام علی صاحب بھی بتا دیں، رانا صاحب بھی بتا دیں، اور مہر آپ بھی مجھے بتا دیں کہ یہ جو بل پیش ہوا ہے کیا یہ غیر مسلم اسمبلی میں پیش ہوا ہے؟ کیا یہ یورپ میں پیش ہوا ہے؟ یورپ میں پیش ہوا ہے؟ کیا یہ کسی نہیں سر، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، دیکھیں نا یہی تو مسئلہ ہے سر۔ JUI سمیت یہ لوگ کہتے ہیں پنجاب میں علماء اتحاد کاؤنسل بھی ہے، اس سے پہلے رجوع کر لیتے، اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل سے پہلے رجوع کر لیتے، وہ کہ آئین کا کوئی یہ تقاضا نہیں ہے۔ جی رانا صاحب، میں اس کا میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی اسمبلی جو ہے وہاں پہ قانون سازی کے لیے یا کسی بل کو پاس کرنے کے لیے قطعی طور پہ آئین میں، قانون میں کوئی ایسی قدغن نہیں ہے کہ اس کو پہلے علماء کونسل کے پاس پیش کیا جائے یا اس کو نظریاتی کونسل میں پیش کیا جائے۔ بات یہ ہے کہ اس بل کو پیش کیا گیا، اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس گیا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں تقریباً 4 سے 5 ماہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ کوئی آسمانی صحیفہ ہے یا کیا یہ نعوذ باللہ کوئی حدیث یا قرآن کا حصہ ہے؟
وہ بھائی بل ہے نا، یہ اسمبلی نے بنایا، انسانوں کا بنایا. اگر اس کی کسی شک کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مس یوز ہو سکتا ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی ہے، تو بھئی آپ اس کو ڈسکس کریں، اس کو آپ اینالائز کریں، ڈیبیٹ کریں. اسی لیے آپ سے پوچھی تھی، آپ نے میرا جواب نہیں دیا سر کہ یہ سیاست ہے یا اسلام کا مسئلہ ہے. کیونکہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہم حکومت گرانے پہ آئے بڑے آرام سے گرا سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دھمکیوں تک آپ کا اتحادی آ گیا ہے. مگر یہ اگین آپ یہ جواب نہیں دے رہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. مجھے بتائیے گا غلام علی صاحب کوئکلی، یہ اسلام کا ایشو ہے یا سماجی رویوں کا ایشو ہے؟ دیکھیں ایک ورڈ میں پہلے بتائیں پھر دوسرا سوال. نہیں، اسلام کا بھی اور سماج بھی. آپ مجھے بتائیں پروفیسر صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ نہیں، یہ میں پوچھتا ہوں کہ کیا کسی کی بیٹیوں اور بہنوں کو سڑکوں پر 20 دن غیر محرم شخصیت کے ساتھ بٹھا کر اور بل اس کو پروٹیکشن دے گی؟ تو یہ کوئی بھائی کوئی غیر محرم نہیں، غیر محرم، غیر محرم نہیں، غیر محرم کہتا ہوں. نا آپ غلط سن رہے. تو دیکھیں یا کیا وہ اس کی اجازت اس بل کے ذریعے دیں گے اور اس کو اور طاقتور کریں گے؟ نہیں، یہ اسلامی ملک ہے اور اس میں جو حقوق عورت کو دیے گئے وہ بہت ہی زیادہ ہے اور ہم اس کے حامی ہیں. میرا سر ایک سوال ہے آپ سے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ وہ مرد جس کو کڑا پہنا کے 2 دن باہر رکھا جائے گا، اس کو ڈسپلن کیا جائے، وہ کس شکل سے گھر آئے گا؟ میرا آپ سے سوال ہے سر، اسی شکل سے گھر آئے نا جس شکل سے وہ بیوی کی ماں بہن کرتا ہے، روز اس کے منہ پہ روٹی اور چیزیں پھینکتا ہے، اسی شکل سے بیوی بھی اس گھر میں رہتی ہے نا، چپیڑے بھی کھاتی ہے، مار بھی کھاتی ہے، گالیاں بھی سنتی ہے. مگر وہ آپ کے لیے ایشو نہیں ہے سر؟ نہیں ہے نا؟ کیوں نہیں ہے؟ اس کے اوپر کبھی نہیں بولا آپ نے سر؟ آپ دیکھیے کب بولا ہے آپ نے؟ نہیں، ہم کیوں نہیں بولے؟ میں تو آپ کو کبھی سڑکوں پہ نہیں دیکھا کاروکاری کے خلاف، بنی کے خلاف، وٹا سٹا کے خلاف، آنر کلنگ کے خلاف. میں نے کبھی نہیں دیکھا سر. نہیں، یہ دیکھیں ہمارا اپنا جو معاشرت ہے. مہر میری ایک بات سن لیجیے آپ پلیز. مہر میری ایک بات سن لیجیے، میری ایک بات سن لیجیے. دیکھیے یہ تو بات ہو رہی ہے نا تشدد کی. چلیے میں آپ کو عبادت کی بات بتا دیتا ہوں. اس پر غلام علی صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، واللہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میں عبادت کی بات بتا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عبادت گزار تھے. وہ روزے بھی رکھتے تھے، وہ دن بھر یعنی ان کے روزے ختم نہیں ہوتے تھے، اپنی اہلیہ کو وقت نہیں دیتے تھے اور ان کے ساتھ خوش کلامی سے پیش نہیں آتے تھے. وہ شکایت لے کے نبی کریم کی بارگاہ میں آئیں اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل روزے رکھتے ہیں، مسلسل نمازیں پڑھتے ہیں، مسلسل عبادتیں کرتے ہیں، کیا میرا کوئی حق نہیں ہے؟ یہ تو تشدد کی بات کر رہے ہیں نا کہ تشدد کے معاملے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ محمد سے آگے مت بڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی روزے چھوڑتا ہوں، میں بھی اپنی بیویوں کو وقت دیتا ہوں، میں بھی اپنی نمازوں میں تخفیف کرتا ہوں، کیونکہ میرے اوپر بھی میرے اہل خانہ کے حق ہیں. عبادت کے معاملے میں جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں تو تشدد کے معاملے میں میرے سرکار کیا کہتے ہوں گے؟ ذرا اس پر غور فرمائیے گا. ایک وقفہ سر، چھوٹا سا وقفہ، پھر غلام صاحب آپ سے پوچھنا ہے یہ کیوں اسلامی ماڈل عورت اور ایک مغربی عورت کے بیچ میں ایک ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے سر؟ یہ کیوں ایشو آپ لوگوں نے اس کو اس طرح بنا لیا کہ عورتیں ہماری خراب کرو گے، گھر کا سسٹم خراب کرو؟ ایک وقفہ سر، ایک وقفہ، وقفے کے بعد پھر آتے ہیں اور ایک لبرل پاکستان کا وزیر اعظم جو بنانے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی مولانا صاحب، سمیع الحق صاحب سمیت تمام لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ویسٹرن ایجنڈا فالو نہیں کرنے دیں گے. اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. غلام علی صاحب مجھے ایک بات بتائیے، آئین یا قانون میں ایکوالٹی دینا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سماجی اور اقتصادی برابری بھی ایک عورت کو حاصل ہوگی. سماجی رویوں کا بھی مسئلہ ہے سر، ایک مینٹالٹی کا اور ایک عزت کا بھی ایشو ہے. جب دھرنے میں جو عورتیں گئیں 3 مہینے بیٹھیں، بڑے آرام سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کھڑے ہو کر کہہ دیا وہ جو عورتیں مجرا کرتی ہیں، کتنے آرام سے. سر مجھے بتائیے کہ عزت صرف آپ کے گھر بہنوں کی ہے؟ آپ کے گھر میں جو عورتیں نہیں کہاں ہیں؟ اللہ معاف کرے سر، آپ کی عورتوں کو کوئی مجرے کے حوالے سے بات کرے آپ تو قتل پہ اتر آئیں گے سر. آپ نے کسی اور کی بہنوں کو جسٹ بیکاز وہ دھرنے میں گئی تھیں یا سیاسی شعور رکھتی ہیں آپ نے کہہ دیا مجرے کر رہی ہیں؟ دیکھیں آپ وہ اٹھا کے پورے آپ دکھا دیں. میں دکھاؤں کیا دوسرے سب کو یاد ہے کہ وہ مجرے نہیں کر رہے تھے، خود دکھائیں. یہ مجرے کا لفظ استعمال نہیں خود دکھا دیں، نہیں خود دکھا دیں، یا میں آپ کو اس کے غلام علی صاحب پلیز مجرے کا لفظ استعمال نہیں کریں، گندا لفظ ہے. اور مجرے نہیں ہے وہ، مجرانا کیا ان کو، وہ دھرنا تھا، سیاسی دھرنا تھا. نہیں وہ کیا تھا، سیاسی دھرنا تھا.
بھائی دیکھیں میں نے تو مجرے نہیں دیکھے, اگر آپ نے مجرے دیکھے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا بھی مجرے کیسے ہوتے ہیں, مجھے تو نہیں پتا مجرے کیسے ہوتے ہیں. بس میں آپ کو پھنس گئے سر, چھوڑے میں آگے چلتی ہوں. ایسی بات اگلا سوال نہیں, اب کہتے ہیں میں نے دیکھے نہیں ہے, آپ دیکھ لیں کہ کس طرح وہاں غلط ہے جو نا کچھ سر, ہو کسی رہا اور تھا. کی ماں بہن کو بھی نہ غلط بات کریں سر, نہیں کرنی چاہیے, غلط ہے. ہم ان کو عزت دیتے ہیں, پردہ دیتے ہیں, عزت دیتے ہیں, کڑے پردہ پہن لیے, دیتے ہیں. مردانگی چیلنج ہوگی. سر یہ ان باتوں سے نکلیں گے کب ہم, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں سر. یورپ کا آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عورت شادی سے پہلے اپنے ساتھ 2-3 بچے پھرا رہی ہے. یہ این جی اوز پیڈ لوگ ہیں, اور ان کو رکھا گیا ہے, اسی لیے رکھا گیا ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت دہشت گردی ہے. یورپ کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت دہشت گردی ہے, یہ نہیں ہے چکر ان کے یہاں. نہیں, یہی مسئلہ ہے. لیاقت صاحب مجھے بتائیں, ذہنی تشکیل میں اس ملک کے اندر سیاسی جماعتیں, مولوی, علماء کیا کردار ادا کر رہے ہیں عوام کی ذہنی تشکیل میں سر؟ دیکھیے جی, قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ پاکستان بنایا تھا تو انہوں نے صاف طور پہ کہا تھا میں قائد اعظم کا ایک ادنا خادم ہوں. یہ تصویر بھی یہاں ان کے پیچھے لگی ہے میرے آفس میں. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان کوئی تھیوکریٹک ریاست نہیں بنے گی, پاکستان میں سب کو آزادی ہوگی, تمام مذاہب کو, تمام مسالک کو, تمام عقائد کو. اسی طرح سے کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی. لہٰذا اگر یہ بل آیا ہے تو میں رانا صاحب کی بات کو ہی آپ کے سامنے رکھوں گا. میرا خیال ہے کہ بل آیا ہے, کوئی صحیفہ آسمانی نہیں اترا ہے, کوئی یہ حدیث نہیں ہے, کوئی قرآن معاذ اللہ نہیں ہے. اس پہ ڈیبیٹ کیجئے, گفتگو کیجئے, لیکن شدت پسندی مت کیجئے. زن مرید, مجرا, مردانگی یہ لفظ استعمال مت کیجئے. پلیز ڈیبیٹ کیجئے, اور اگر کوئی اچھی تجویز ہے تو پیش کر دیجئے. اچھا, اور یہ رانا صاحب بل کا پاس ہونا نواز شریف کے لبرل پاکستان کے اعلان کو عملی شکل دینا ہے. موجودہ حکومت ملک کو مادر پدر آزاد بنانے کا پروگرام بنا چکی ہے, کیا کامنٹس ہیں آپ کی؟ دیکھیں اس میں کوئی مادر پدر آزادی والی بات نہیں ہے, اس میں ڈومیسٹک وائلنس کی بات ہے. ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ یعنی ایک بیوی جو کہ 3-4 بچوں کی ماں ہے, اور اس کے گھر میں اگر کوئی ایسا ماحول ہے کہ وہ اپنی زندگی کو خطرہ سمجھتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اسے کوئی جو ہے وہ سہارا ملے, تو ریاست کا یہ کام ہے کہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے نا, تو رانا صاحب کرے. یہ بتائیں یہ سمجھنے سے قاصر ہیں یا آپ سمجھا نہیں پا رہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ نہیں دیکھیں, اس میں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں. اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے گا, تو ہم اس کو امینڈ کرنے کو تیار ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مغرب کی طرف جا رہی ہے, مغرب کی طرف, تو مغرب کا جو معاشرہ ہے جسے آپ یہ اتنا تانا دیتے ہیں, آج ساری جو ایجادات ہیں وہ ہر چیز جو ہے وہ اسی معاشرے نے دی ہیں. ورنہ آج مولوی صاحب جو ہے نہ عمرے کے لیے جا سکتے ہیں, نہ حج کے لیے جا سکتے ہیں, نہ صبح اٹھ کے وضو کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں بجلی کے بغیر اور باقی چیزوں کے بغیر. یہ ساری ایجادات جو ہیں, یہ ساری جدت جو ہے اس دنیا کو جو ہے اسی معاشرے نے دی ہے, جس معاشرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا کیا برائیاں ہیں. سب کا بہت بہت شکریہ, اجازت دیجیے, عزت اپنی بھی کروائیں دوسروں کی بھی کریں. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.